बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद तेज़ी आने वाली है, और वो तेज़ी इसलिए आने वाली है कि अब मुकाबला ज़रा थोड़ा सा नेक टू नेक होगा, एक आई बॉल टू आई बॉल होगा, और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात की जाएगी। और अगर चीज़ें प्यार मोहब्बत से हल होती हुई नज़र ना आई तो फिर दमादम मस्त कलंदर जो है वो ज़रूर होगा, और ये फैसले अब सड़कों पे होंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई लंदन में। शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, उन्होंने किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीबात में शिरकत की और उनसे मुलाकात की। बादशाह सलामत से जब वो मिल रहे थे, बड़े खिलखिला रहे थे, बढ़ के उनके चेहरे पे वो गुलाब जो है वो उमड़ रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे उनको बहुत पुरानी खुशी नसीब हुई है। बहरहाल दोनों के दरमियान अच्छी खासी गपशप हुई। उसकी वजह यह है कि जो किंग चार्ल्स हैं वो जब प्रिंस थे तो उनके मुतअद्दिद विज़िट पाकिस्तान में उन्होंने किए, और लेडी डियाना के साथ भी किए। तो बहरहाल आज बादशाह सलामत ने बाकायदा तौर पर उनकी ताजपोशी हुई और तकरीब हुई, और इस तरीके से अब वो बादशाह सलामत बन चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पे। बहरहाल इसके बाद उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब की, तो उसमें उस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की वो साकिब निसार साहब के गिर्द घूमती रही, उनके बेटे के गिर्द घूमती रही, और जुडिशरी और जजेस, यानी कि उनका फोकस जो है, जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई उसमें फोकस यही था, ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनको टारगेट करना है आपने हर सूरत में। शहबाज शरीफ साहब ने बताया होगा कि जनाब भाई जी वो ये 1997 है नहीं, तारड़ प्लान भी नाकाम हो चुका है, कोयटा साजिश भी नाकाम हो गई है, और चीज़ें अब संभल नहीं रही, और अब जस्टिस कयूम भी नहीं है मरहूम, जस्टिस राशिद अजीज़ मरहूम का ज़माना भी नहीं है, रफ़ीक तारड़ साहब भी मरहूम हो गए हैं, बहुत सारे मरहूम हो गए हैं। तो इसलिए अब ज़रा थोड़े से जजेस भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, काबू नहीं आ रहे। तो बहरहाल मियाँ साहब ने कोई इनको नुस्खे बताए होंगे, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि ज़रा थोड़ा सा लिंगर ऑन करो, वक्त खींचो, और जितना ज़्यादा आप वक्त निकाल सकते हैं उतना निकालें, मज़ाहमत करें, और इलेक्शन की तरफ अभी तक हमने नहीं जाना, जितनी मुमकिन हो सके। और जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, स्ट्रेटजी जो सामने आई है, वो ये है कि हमने अगर हुकूमत से गिरना भी है, निकलना भी है, तो टकरा के निकलेंगे, ताकि लोगों के सामने, अपने वोटर और सपोर्टर के सामने हम या अपने आप को साबित कर सकें कि देखें जी हम हैं लड़ने वाले, हमें इस जुडिशरी ने हमें मार गिराया। फिर एक और बात है, सिर्फ जुडिशरी की हद तक की मामला नहीं रहेगा, बल्कि उसके बाद ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे, और उनको भी अपनी लपेट में लेंगे। नवाज शरीफ साहब बड़े समझदार हैं, बड़े कम बोलते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ब्रीफ कर दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि बिल्कुल नीमे नीमे होके आपने रहना है, शर्म आनी जानी चीज़ है। वो बाजवा साहब ने कहा था कि जो है शहबाज शरीफ बिल्कुल ही फारग आदमी है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की गुफ्तगू सुन लिया करो और इस तासुर को ही बरकरार रहने दें, लेकिन हमने अपना काम पूरा करना है। बहरहाल ये तो एक लंदन प्लान एक और लंदन प्लान अब तरतीब पाया, और उस लंदन प्लान के मुताबिक इलेक्शन को हर सूरत में रोकना है। लंदन प्लान ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को और उनके साथी जजेस को भरपूर तरीके से गंदा करना है, उनको रुस्वा करना है, खुदा न खास्ता। तो ये लंदन प्लान है। तीसरा लंदन प्लान है कि इलेक्शन नहीं होने देना। अगला लंदन प्लान है कि मिलिट्री लीडरशिप को भी उसको भी अंडर प्रेशर रखना है। चौथा लंदन प्लान है कि इमरान खान साहब को भी फुल डोज देनी है हर सूरत में, और उसकी डोज हमने देख भी लिया कि आज ख़वातीन को भी कल गिरफ्तार किया गया, कि जिस तरीके से घसीट के घरेलू ख़वातीन को जो कि पूरा मैंने एहतजाज कर रही थी उनको जो भी किया गया, वो हमारे सामने मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, वो सारे का सारा सीन इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर मुनाजरा है। बहरहाल ये है सूरत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ चीज़ें बातें बताई हैं उनको, और जो क्योंकि आप ज़रा थोड़ा सा सिर्फ आप जाएं कि जो बादशाह सलामत किंग चार्ल्स से जो जब मुलाकात हो रही है तो उनके चेहरे की खिलखिलाहट देखें, शहबाज शरीफ साहब की खुश, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, और हंसी जो है लोट पोट हो रहे हैं, वो इतने ज़्यादा खुश हैं वो। लेकिन जैसे ही वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके बाद बाहर आते हैं तो उस वक्त की ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, उस वक्त की फुटेज भी देख लीजिएगा, और जो मुस्कुरा रहे हैं और किंग चार्ल्स मुलाकात, उसके भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है बॉडी लैंग्वेज का। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने या तो को डांट वाट दिया होगा कि आपको मैंने इसलिए तो नहीं बिठाया था कि आप ये हर वक्त मेरे साथ मसाइल ही मसाइल, कुछ मसाइल खुद भी हल कर लिया करें। बहरहाल
مزے کی چیز ہے جی۔ اور اس کے بعد جو لائک مائنڈڈ اور جو سوالات فیڈ کیے گئے تھے، خاص طور پہ سوالات بھی اسی طرح کے تھے، ثاقب نثار، ثاقب نثار، ثاقب نثار اور جوڈیشری، اور آپ کو نکالا گیا، یہ سارے کے سارے سوالات تھے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں دیا، جو چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بھرپور قسم کی پیار محبت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں گرنا۔ اور ہاں، ایک اور بات بھی بتائی کہ جی زرداری صاحب کا بھی معاملہ اس میں آیا، تو انہوں نے کہا زرداری صاحب کو بھی آپ نے چکمہ دینا ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے حساب کرنا ہے، وہ ہم سے حساب لینا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب، ہم ان سے حساب لیں گے۔ بہرحال یہ بہت ہی دلچسپ سیاست ہے۔ جیسے ہی شہباز شریف صاحب پہنچیں گے پاکستان تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کے گئے ہیں، کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی شہباز شریف صاحب سے ملے تھے اور ان کو بتا کے گئے تھے کچھ ان کیمرہ سیشن میں بھی انہوں نے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد اوپنلی جو تقریر ہوئی کاکول اکیڈمی، اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ آئین، جمہوریت، پاکستان کی عوام، ریاست پاکستان کی طاقت عوام ہے۔ تو اور پھر ایک اور چیز، آرمی چیف ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو کہ بھئی آپ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کریں، تو یہ معاملات ان کے طے نہیں ہو رہے، ایک دن الیکشن نہیں ہو رہا، قبل از وقت الیکشن کروانا پڑے گا۔ اس میں اسٹریٹجی انہوں نے یہ بنائی ہے کہ ہم کھینچ تان کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے، اور بس آپ 15 جولائی تک آپ اگر کھینچ لیں تو 15 جولائی تک بھی ہمارا کام ہو جائے گا، کہ اگر ہم ایک مہینہ پہلے بھی اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو 15 اگست، 15 ستمبر، 15 اکتوبر کو اگر الیکشن ہوتا ہے تو بھی ہم وارے نیارے ہیں ہمارے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی پلاننگ کریں گے۔ مردم شماری کو انہوں نے کہا کہ مزید کھینچیں، مردم شماری کو انہوں نے کھینچنا ہے، ڈیجیٹل مردم شماری جتنا زیادہ اس کو لنگر آن کریں گے وہ بھی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ مردم شماری میں بھی کچھ ہو رہی ہیں جی چیزیں، ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، اور اس میں کافی معاملہ، پنجاب کی آبادی کم کی جا رہی ہے، اندرونی سندھ کی آبادی بڑھائی جا رہی ہے، شہری علاقوں کی کم کی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ دونوں اس میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا کام ہے نادرا کا، نادرا میں بھی کچھ گڑبڑ کی جائے گی، اور انتخابی فہرستوں میں اور ووٹرز میں، کیونکہ اس کی مردم شماری کی جب رزلٹ آ جائے گا، یہ چاہتے یہی ہیں کہ مردم شماری کے بعد یہ انتخابات ہوں، اور جب مردم شماری اس کے بعد بھی انتخابات نہیں ہونے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انتخابات اس کے بعد بھی نہیں کروانے، کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایوان صدر خالی ہو جائے اور آرمی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں، جسٹس قاضی فیصل صاحب آ جائیں، تو پھر ہم اس کو مزید آگے کھینچیں گے ان انتخابات کو، کیونکہ مردم شماری ہو چکی ہوگی، مردم شماری آئے گی تو اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں اور نئی سب کچھ، اس کے لیے ہمیں 1 سال کا وقت درکار ہوگا، اس لیے 1 سال آگے ہم کھینچ کے لے جائیں گے، اور جسٹس قاضی فیصل صاحب آئیں گے تو چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہو جائیں گی۔ یہ لندن پلان ہے۔ اگلا آج بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے، ایز اٹ از اسی طریقے سے چلے گا۔ اگلا بات، کچے کا آپریشن انہوں نے کہا جی جاری رکھیں، اور کچے کا آپریشن اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ یہ 14 مئی گزر نہیں جاتی، اور اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ 14 مئی کے بعد بھی کچے کا آپریشن چلتا رہے۔ تو یہ ہے، بیوروکریسی کو کیسے قابو کرنا ہے، ملٹری لیڈرشپ کو کیسے قابو کرنا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کیسے قابو کرنا ہے، اور ججز کو کیسے مزید توڑنا ہے اس کے لیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے کہ نہیں، اب ہمیں مزاحمت بہت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، اور مزاحمت بہت ہو رہی ہے، اس لیے چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کو ٹاسک دے دیا گیا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا اس اینڈ کی بات۔ دوسرے اینڈ پہ چلتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، کیا ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے، جوڈیشری کو بھی پتہ ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، وہ تینوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ڈبل گیم، ٹرپل گیم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ ٹرپل گیم کرنے کے چکر میں ہے۔ ٹرپل گیم میں ایک ہی تیر سے سارے شکار۔ قاضی فیصل صاحب آئیں گے، وہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فیصل صاحب آئیں گے، الیکشن ڈیلے کروا دیں گے ہم، ایوان صدر خالی ہو جائے گا، اس کے بعد پہلا شکار، اس کے بعد دوسرا شکار عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی، نواز شریف صاحب کی کوالیفیکیشن ہو جائے گی، وہ کوالیفائی کر لیں گے یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، ان کو سزا ہو جائے گی۔ یہ ایک تیر سے کئی شکار میں کہہ رہا ہوں۔ اگلا شکار وہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب آتے ہیں، الیکشن تو گیا، عمران خان صاحب بھی گئے، اور اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی کو بھی سنبھال لیں گے، زرداری صاحب کو بھی سنبھال لیں گے، یہ بھی بہت خودک رہے ہیں، اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ، قاضی فیصل صاحب آتے ہیں، پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہوگی، اور ان کو بھی کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ طاقت کا توازن جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس ہمارے ساتھ ہوں گے تو بس پھر وارے نیارے ہیں، ایوان صدر بھی ہمارے پاس ہوگا، تو آرمی چیف کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اس لیے
یہ سلسلہ وہ کہتے ہیں جی اسی کو اس طریقے سے ہم کھینچیں گے۔ تو پلان بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اس لیے یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ۔ تو یہ ٹرائکا ہے، ٹھیک ہے جی، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف، یہ ٹرائکا کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس کے بعد ان کو ملا کے اگلے قدم یہ اٹھائیں گے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں۔ اب آگے یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے۔ اب الیکشن ہے پنجاب کا الیکشن، خیبر پختونخوا الیکشن، یہ روک نہیں سکتے، کسی بھی صورت پہ نہیں روک سکتے۔ ہاں، یہ قومی اسمبلی نہیں توڑ سکتے، سندھ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، بلوچستان اسمبلی نہیں توڑ سکتے، وہ قبل از وقت الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن یہ روک نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے ہی کھلے انداز میں، بڑے اگریسولی وہ سٹیپس لے گی اور وہ ہر صورت میں یہ کام کروائے گی۔ عمران خان صاحب نے کل جو ان کو رسپانس ملا، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، صرف چیف جسٹس کے حق میں انہوں نے ریلی نکالی تھی، آئین کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، کوئی مہنگائی نہیں، کوئی بے روزگاری نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، ہیومن ایشو نہیں تھا، لیکن اویئرنیس کا ایشو تھا، غلامی، ذہنی آزادی کا ایشو تھا، اپنے حقوق کی حفاظت کا ایشو تھا، اس لیے لوگوں نے بھرپور رسپانس دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ہفتے کے روز سے، یعنی کہ آئندہ ہفتے سے، منڈے سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، تب سے لے کے 14 مئی تک وہ جلسے جلوس کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کر دیا ہے جلسے جلوس کا اعلان، کیا وہ جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، اور وہ پرامن ریلیاں بھی نکالیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کون روکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور کام کر دیا ہے، اور وہ یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم انہوں نے کھل کے نام لے دیا ہے فیصل نصیر صاحب کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں بھی، میرے پہلے قاتلانہ حملے کے بارے میں بھی، دوسرے معاملے میں، تیسرے معاملے میں بھی، اس میں انہوں نے کہا جی میں نے ریکارڈ بھی کروا دیا ہے، مجھے کچھ ہوتا ہے تو فیصل نصیر صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ تو انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لے دیا، پہلے وہ نام ہی لیتے تھے، بڑے اگریسو تھے، بڑے غصے میں تھے، انہوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تقریر کی اور انہوں نے یہ بات بھی کر دی ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں اب آ چکی ہیں، تلخیاں بڑھ رہی ہیں، اور جو خوف کے بت ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب پہلے نام ہی لیتے تھے، عمران خان صاحب، اب انہوں نے نام لینا شروع کر دیا اوپنلی، اور وہ اس لیے شروع کیا ہے کہ ایک مقدمہ ان پہ کیس رجسٹر کروایا گیا ہے کہ جناب ڈرٹی ہیری کا ورڈ یوز کیا گیا تھا، تو یہ توہین کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ نام لینے کے بجائے اب ڈائریکٹ سیدھا نام لے لیا ہے۔ تو چیزیں پھر ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ان کی پلاننگ ہے، عمران خان صاحب نے یہ کام کر دیا ہے، اور ادھر ٹیک اپ ہو گیا ایشو، اور پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کی لڑائی چل رہی تھی، اس میں بھی تیزی آ گئی ہے، لیکن وہ کیس فکس کر دیا گیا ہے، اور وہ کیس فکس کیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے سامنے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، کیونکہ پاکستان بار کونسل انہی آنریبل ججز پہ اعتراض کرتی ہے، انہی کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، انہی پہ کوشچن اٹھاتے ہیں ان کے ایلیجیبلٹی، لہٰذا چیف جسٹس صاحب نے وہی بینچ بنا کے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید صاحب ان کے سامنے کہا ہے کہ پاکستان بار کونسل کو جائیں، آپ اپنا مقدمہ لڑیں، پہلے تو ان کو جج تسلیم کریں، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کریں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، لہٰذا یہ انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا پاکستان بار کونسل، اور اس کے بعد سپریم کورٹ بار کے ایگزیکٹو ممبرز نے وہ سندھ ہائی کورٹ ان کو بحال کر کے بطور پریزیڈنٹ بحال کر دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ لڑائی چھوٹی لڑائی نہیں ہے، لڑائی بڑی چل رہی ہے، اور ہر جگہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ ایک اور خبر، بہت ہی اچھی خبر، وہ ہے چین کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچے، اور انہوں نے چین، یہ ایک بہت عرصے کے بعد پاکستان کو کوئی تھوڑی سی آکسیجن ملی ہے اپنے ہمسایہ ملک سے، اسٹریٹجک پارٹنر سے۔ ہم نے تو کوئی بے وفائی انہوں نے تو کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، ہمیں باجوہ صاحب کا جو سارے کا سارا ستیاناش انہوں نے کیا ملک کا، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ کافی عرصے کے بعد چین کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، لیکن وہ یہاں پہ آ کے بلاول بھٹو کی ساتھ ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے، افغانستان کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے۔ باقی چیزیں بعد میں بتاؤں گا، صرف ایک جملہ ان کا بتا دوں، وہ یہ ہے چین کے وزیر خارجہ، چین آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کیا میسج دے کے گیا ہے اسلام آباد میں؟ وہ میسج دے کے گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر درپیش چیلنجز پر قابو پانے میں اور مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ یہ بول کے گئے ہیں، چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب آپس میں بیٹھیں، اپنے معاملات حل کریں، اختلافات ختم کریں، سیاسی استحکام چاہیے ہمیں پاکستان میں، اور وہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا الیکشن سے، جس سے یہ فرار ہو رہے ہیں۔ لندن پلان بھی یہی ہے، الیکشن سے فرار۔
ہر طرح سے پی ڈی ایم کا پلان کیا ہے؟ لندن الیکشن سے فرار، مولانا فضل الرحمان الیکشن سے فرار، لیکن وہ کہتے ہیں جناب ان باتوں کو چھوڑیں، آپ آگے بڑھیں، اگر جتنے بھی معاہدے کیے ہیں ہم نے، اور ون بیلٹ ون روڈ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ والا سی پیک 10 سال ہو گئے ہیں، آگے بڑھیں، منصوبوں کو آگے بڑھائیں، لیکن استحکام لا کے، یہ چائنا کا میسیج ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔